नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। K21 की खुसूसी रमज़ानुल मुबारक की नशरियात अनवारे रमज़ान के सेगमेंट अनवारे बयान में आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू फ़र्ज़ियत रोज़ा है। अब कुरान करीम व फ़ुरक़ान हमीद ने फ़र्ज़ियत रोज़ा से मुताल्लिक़ जो बात बावर कराई है वो ये कि रोज़ा कोई नई इबादत नहीं है, बल्कि ये तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की शरीयतों में फ़र्ज़ियत के तौर पर इस रोज़े की एक ख़ास अहमियत थी। और ये नई इबादत नहीं है कि सिर्फ़ मुसलमानों ही को इस पर मुकल्लफ़ गर्दाना गया हो, बल्कि ये अगली उम्मतों पर भी इसी तरह फ़र्ज़ थे जैसे मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए। ये अलहदा बात है कि फ़र्ज़ियत की जो अक़साम हैं और फ़र्ज़ियत का जो ताल्लुक़ है वो अगली उम्मतों में किसी और अंदाज़ में था, मुसलमानों पर किसी और अंदाज़ में रखा गया। उनके लिए रात में खाना पीना भी जो है वो ममनू था, मुसलमानों को जो है रात में खाने पीने की इजाज़त दे दी गई कि फ़र्ज़ियत रोज़ा जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर कायम फरमाई तो ये सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ है। और रोज़े को अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए एक तक़वा की मंजिल करार दिया है कि इसकी गरज़ व गायत ये है कि मुसलमान मुत्तक़ी बन जाएं। तो ईमान वालों को मुखातिब करते हुए परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामम मादूदात, परवरदिगार आलम फरमाता है कि ये गिनती के चंद दिन हैं, यूँ आएंगे यूँ गुज़र जाएंगे, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होगा। फ़मन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। अगर तुम में से कोई शख्स मरीज़ है या मुसाफिर है तो उसको चाहिए कि वो आइंदा दिनों में इस गिनती को पूरा कर ले। अगर कोई शख्स रोज़े से है और उसने घर में तमाम लोगों को मालूम है कि ये रोज़े से हैं, बाहर भी जो है वो सब लोग जानते हैं कि ये रोज़े से हैं, और हकीकत में उसने वो रोज़ा नहीं रखा हो और वो छुप कर कोई चीज़ खा ले पी ले, या गर्मियों के सख्त अय्याम में ठंडा पानी है वज़ू के लिए, वो उस पानी को जो है मुंह में लेता है जब कुल्ली करने के लिए, तो वो अगर हलक से नीचे लेकर चला जाए तो कोई शनाख्त नहीं कर सकता कि इसने रोज़े की इस हालत में जो है वो पानी का इस्तेमाल कर लिया है। या अगर आप घर में हैं, खलवत में हैं, ऑफ़िस में हैं और कोई देखने वाला नहीं है, अनवाअ व अक़साम की नेमतें आपके पास मौजूद हैं, उन तमाम नेमतों को अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो छुपकर इस्तेमाल कर लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों कि जिस ज़ात के लिए और जिसकी खुशनुदी के लिए उसने रोज़ा रखा है उसके दिल में ये कामिल यकीन होता है कि अगर मुझे दुनिया की कोई ताकत देख रही हो या नहीं देख रही हो, लेकिन जिसकी खातिर मैंने और जिसके हुक्म पर मैंने रोज़ा रखा है वो ज़ात ऐसी है जो खलवत में भी देख सकती है, जलवत में भी देख सकती है, हाजिर और नाजिर ज़ात है। इसलिए वो एक ज़र्रा बराबर भी जो है वो उसमें कहीं कोताही नहीं करता और उस रोज़े के मनाफी कोई बात उससे सरदद नहीं होती। गोया अल्लाह तबारक व तआला के हाजिर और नाजिर होने का उसको कामिल यकीन हासिल हो जाता है, तो इसलिए वो रोज़े के मनाफी कोई काम करना पसंद नहीं करता, न कुछ खाता है न पीता है। दूसरे रोज़े की फ़र्ज़ियत का सबब परवरदिगार आलम ने फरमाया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। अब मुत्तक़ी तक़वा की जो मंजिल है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की खशियत को अपने दिलों में जागुज़ी करना
اور پروردگار عالم کے احکامات کو کما حق ہوں پورا کرنے کی کوشش کرنا، اور جو احکامات اس نے ہمیں دیے ہیں ان احکامات پر عمل پیرا ہونا، یہ تقویٰ کی بہترین منزل کہلاتی ہے۔ لیکن آپ بتائیے کہ عام عبادات میں، چاہے وہ نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو یا اور کوئی عبادت ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا یقین اپنے دل میں کامل جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتے جو روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں کامل یقین پیدا کر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں جو اس نے تمام کی تمام ہمارے لیے حلال قرار دی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں اور دیگر لوازمات ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو منع نہیں فرمائے، لیکن اس نے حکم دیا کہ تم طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے اس حالت میں رہو کہ تم نہ کچھ کھاؤ نہ پیو، اور جب آفتاب غروب ہو جائے اس کے بعد تمہیں جو ہے وہ کھانے پینے کی اجازت ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جہاں ہم اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں کہ جو اس نے ہمارے لیے جائز اور حلال قرار دی ہیں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، ان کی جانب نہیں جاتے، نہ ان کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہم ان چیزوں کو جو ہے استعمال کر لیں، یا نہ ہمارے دل میں اسی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم پروردگار عالم کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے ایک کامل یقین ایک تو پروردگار کی ذات کا پیدا ہوتا ہے، دوسرے تقویٰ کی وہ منزل حاصل ہو جاتی ہے کہ جب ہم عام زندگی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام چیزیں قرار دی ہیں، ان حرام چیزوں کو جو ہے ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے جب حلال چیزوں کو اس کے حکم سے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کامل یقین کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمان کے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہی دراصل تقویٰ کی منزل ہے، اور اس تقویٰ کی منزل کو پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ نے ہم پر اس انداز سے جو ہے وہ لاگو کیا کہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک مہینے کی یہ پوری عبادت ہے، 29 یا 30 دن اس کے مہینے کے جتنے بھی ہوں، ایک مہینہ کامل ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا رہتے ہیں، اور پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ کے حاضر اور ناظر ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ تو پروردگار عالم سے یہ توفیق رمضان المبارک میں ہمیں یقیناً مانگنی چاہیے کہ اے پروردگار، تو نے جیسے ہم پر روزہ فرض کیا، روزے کو تیرے حضور جو ہے پورا کرنے کی توفیق دی ہے، اس ایک مہینے کی عبادت کو پروردگار عالم تو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرماتے ہوئے ہمیں ساری زندگی میں جو ہے تقویٰ کو اختیار کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی جو خشیت ہے اس کو اپنے دلوں میں جاگزی کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما دے۔ یہ خشیت کے معنی یہ نہیں کہ پروردگار عالم کی ذات ایسی ہے کہ جس سے ہم ڈرا جائے، یقیناً اگر کسی شخص کو آپ محبوب رکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو، جو چیز اس کو پسند ہے وہی آپ کو پسند ہوتی ہے، جس چیز کو وہ منع کرتا ہے آپ اس سے رک جاتے ہیں۔ تو پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ کی ذات والا صفات کا یقین کامل اور اس کی خشیت کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں اور اس خوشی کے لیے ان تمام چیزوں سے ڈرتے رہتے ہیں جو اس کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو اور یہی دراصل تقویٰ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارداہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی تمہیں یہ موقع ملا ہے کہ تم کسی جنگل کے یا بیابان کے راستے میں جا رہے ہو اور وہ کانٹوں بھرا راستہ ہو؟ کہا کہ ہاں میں اکثر اوقات ان مقامات پر گیا ہوں۔ کہا تو جب تم اس مقام سے گزرتے ہو تو کیسے گزرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، پاؤں کو سمیٹتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی کانٹا جو ہے وہ کپڑے میں نہیں لگ جائے یا میرے جسم کو جو ہے زخمی نہ کر دے۔ تو
فرمایا کہ پھر کوئی کانٹا لگ جاتا ہے؟ کہا کہ ہاں کبھی کبھی کوئی کانٹا لگ بھی جاتا ہے، کپڑا بھی الجھ جاتا ہے، اس کو میں چھڑا لیتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہی دراصل تقوی ہے کہ تقوی میں انسان جو ہے ایسے کانٹوں بھرے راستے سے گزر رہا ہے جہاں اس کے چاروں طرف معاصی ہے، چاروں طرف ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کو ایمان سے ہٹانے والی ہیں، پروردگار عالم کی ناراضگی کا باعث بنانے والی ہیں۔ اب ایسے مقام سے جیسے کانٹوں بھرے راستے سے تم اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گزر جاتے ہو، اور اگر کوئی کانٹا لگ بھی جائے تو اس کانٹے کے لگنے سے اگر کپڑا الجھا ہے تو اس کو تم سلجھا لیتے ہو، یا اگر کہیں زخم ہو گیا ہے تو اس کو جو ہے وہ تم مرہم لگا کر دوبارہ درست کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اور یہی کیفیت دراصل تمہاری زندگی میں ہونی چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کو، پروردگار عالم کی جو خوشنودی کو ایسا مد نظر رکھو کہ تمہاری ایسی کیفیت ہو جائے کہ جیسے تم کانٹے بھرے راستوں سے گزر رہے ہو، اور تمہاری کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ایسی ہونی چاہیے کہ کبھی کوئی کانٹا لگ بھی جاتا ہے، کبھی کوئی خطا ہو بھی جاتی ہے، کبھی کہیں تم کسی جگہ پر کسی گناہ میں الجھ بھی جاتے ہو تو اپنے آپ کو سلجھانے کی کوشش کرو اور اس راستے سے جو ہے سلامتی کے ساتھ گزر جاؤ اور تقوی کی منزل کو حاصل کر لو۔ یہی بات ہے کہ قرآن کریم و فرقان حمید نے ہم پر جو روزہ فرض کیا تو اس کی غرض و غایت یہ بیان فرمائی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور جب مسلمان تقوی کی منزل پر آ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کرتا۔ اور قرآن کریم و فرقان حمید نے جہاں روزے کو فرض فرمایا وہاں ایک بات ہمارے لیے ارشاد فرمائی کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مسکین، کہ اگر کوئی شخص، یعنی یہ احکامات قرآن کریم کے نازل ہوئے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مسکین، کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا یا طاقت نہیں رکھتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہو کر سلسلہ گفتگو کو یہیں سے ہم انشاءاللہ جاری کریں گے۔ دیکھو انوار رمضان، دیکھو انوار رمضان۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ ذکر ہو رہا تھا رمضان المبارک کے فرضیت روزہ کا۔ جبریل علیہ السلام کی دعا اور اس پر جو ہے حضور کا آمین کہنا، یعنی اس دعا پر جو ہے وہ جو ہے آپ نے مہر تصدیق ثبت فرما دی۔ تو اب ایسی صورت میں ان دو باتوں کی جانب تو پروگرام کا دورانیہ ہمیں اجازت نہیں دے گا کہ اس کی جانب میں جاؤں، چونکہ ہمارا موضوع گفتگو ہے فرضیت روزہ، اس لیے میں اسی پر گفتگو کو مرکوز رکھوں گا۔ زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ العزیز پھر کبھی کسی ان دونوں موضوعات پر کہ حضور پر درود شریف پڑھنے کے کیا احکامات ہیں اور کیا اس کے جو ہے اجر ہے اور کتنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت رکھی ہے، والدین کی خدمت کا کیسے جو ہے ہمیں انداز اختیار کرنا چاہیے، قرآن کریم نے اس میں کیا احکامات دیے ہیں، انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو پھر ان دونوں موضوعات پر کسی وقت آپ سے مخاطب ہوں گے۔ لیکن اس وقت آمد برسر مطلب کہ تیسری دعا جو حضرت جبریل علیہ السلام نے مانگی کہ پروردگار اس شخص پر ہلاکت ہو کہ جو رمضان المبارک کو حالت صحت اور حالت قیام میں پائے اور روزہ نہ رکھے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس فرضیت روزہ کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک مہینے میں رمضان المبارک کی ان مبارک دن اور مبارک راتوں میں ہم پر برکتوں اور رحمتوں کے دروازوں کو کشادہ فرمانے کا ارادہ فرمایا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت سے محروم رہ جائیں، یہ کتنی بڑی بدبختی ہوگی، اور اس بددعا کا جو مصداق ہو جائیں کہ ہلاکت نازل ہو ایسے شخص پر کہ جو حالت صحت اور حالت قیام میں روزہ نہ رکھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر کافی وعید فرمائی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ احکامات جب سنے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی جو دعا تھی
اور حضور کا اس پر آمین کہنا، مہر تصدیق ثبت کرنا، اس کو جو ہے وہ جس اہمیت کے ساتھ دیکھا تو صحابہ کا دور، تابعین کا دور، طب تابعین کا دور، یہ ایسا دور تھا، سنہری دور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا، کہ ان میں سے کوئی شخص جو ہے کبھی بھی حالت صحت اور حالت قیام میں جو ہے روزے کے چھوڑنے کی جانب جو ہے وہ سوچتا بھی نہیں تھا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کا بہت لاکھ لاکھ فضل اور کرم ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی پورے ہند و پاکستان میں بھی، یعنی یہ جو سب کانٹیننٹ ہے بر صغیر، یہاں بھی، اور پھر اگر آپ عرب ممالک میں نکل جائیں تو وہاں اس کی اہمیت کا آپ کو خصوصاً حجاز مقدس میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ چرچا ملتا ہے۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کو لوگ جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں کہ وہ روزے جو ہے بجائے اپنے گھر پر رکھنے کے اللہ کے گھر اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان ہو کر جو ہے وہ روزہ رکھیں، اور وہاں رمضان المبارک کا اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں وہ عمرے کی سعادت کو اگر حاصل کریں جو حج کے برابر ہے رمضان المبارک کا عمرہ، تو وہاں دیکھیں گے کہ وہاں پروردگار عالم کی انواع و اقسام کی نعمتیں آپ کو جو ہے وہ لوگ منت اور سماجت کے ساتھ جو ہے خصوصاً مدینہ طیبہ میں دیتے ہیں۔ آپ کو وہاں خورد و نوش پر کوئی روپیہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو وہاں کا لطف ہے نماز کا، تراویح کا اور دیگر نمازوں کا، آپ یقین جانیے کہ وہ لطف جو ہے ہمیں جو ہے وہ عام حالات میں نظر نہیں آتا، لیکن یہ پھر بھی پروردگار عالم کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے اس سب کانٹیننٹ میں بھی جو ہے وہ روزے کی اہمیت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق بھی دی ہوئی ہے، اور بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں وہ چاہے اور دیگر عبادات نہ بھی کر رہے ہوں تب بھی جو ہے وہ روزے جیسے ہی رمضان شروع ہوتے ہیں تو وہ مسجدوں کی جانب رخ کر لیتے ہیں۔ مسجدوں میں جو مستقل نمازی ہیں وہ ہمیں عام حالات میں کم نظر آتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں جو ہے مسجدیں جو ہیں وہ نمازیوں سے پر ہو جاتی ہیں، بھر جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات مسجد میں جگہ جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے اور باہر کی جانب جو ہے لوگ جو ہے وہ صفیں بچھا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک بڑی مہربانی ہے۔ تو پروردگار اس روزے کے رکھنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو آمدم برسر مطلب کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے کی اہمیت کا اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ جو حدیث قدسی کہلاتی ہے، عام ناظرین کے لیے اس کی میں وضاحت کر دوں، اہل علم حضرات کے لیے تو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ حدیث قدسی وہ حدیث ہے کہ جو الفاظ حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں اور بیان براہ راست پروردگار عالم کا ہو۔ تو اس حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں، یعنی پروردگار عالم خود اس کو جو ہے وہ قیامت میں تمام نیکیوں کا جو ہے 10 گنا سے لے کر 70 اور 70 سے لے کر 700 گنا تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے۔ اب یہ اجر جو ہے وہ مختلف نیکیوں پر مختلف خلوص کی بنیاد پر پروردگار عالم اپنے بندوں کو عطا فرماتا رہتا ہے، لیکن روزے کا اجر جو ہے 700 کہہ کر ختم نہیں کر دیا، بلکہ اس کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، یعنی پروردگار عالم نے اس کا اجر مقرر نہیں کیا۔ جتنا ہمارے روزے میں کاملیت ہوگی، جتنی خشیت الہی ہوگی، جتنا ہم تقویٰ کی منزل کے قریب ہوں گے، جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا جو ہے وہ کوشش کریں گے، اتنی ہی پروردگار عالم جو ہے اس کی جزا عطا فرمائے گا جو نامعلوم کتنی ہے۔ چونکہ پروردگار عالم کی ذات جب دینے والی ہو اور بندہ لینے والا ہو تو یقیناً ہمارے دامنوں کی کشادگی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن پروردگار عالم کی رحمت ختم نہیں ہو سکتی، تو وہ اجر جو ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ دوسرے اس حدیث کی ایک قرت یہ بھی ہے، محدثین نے فرمایا کہ الصوم لی
وَأَنَا اُجْزَى بِهِ کہ پروردگار فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. یعنی پروردگار عالم اپنی ذات کو پیش کرتا ہے کہ تم نے میری خوشنودی کو، مجھ کو حاضر و ناظر جان کر جو ہے تم نے روزے کی عبادت کو جو ہے وہ سر انجام دیا، تو اب اس کا صلہ یہ ہے کہ میں خود ہی اس کی جزا ہوں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتیوں کو جنت، دوزخیوں کو دوزخ مقدر ہو جائے گی، اس کے بعد پروردگار عالم پوچھے گا جنتیوں سے کہ کوئی خواہش تمہاری ہے؟ تو وہ پھر اہل علم کی جانب دیکھیں گے کہ اب اس کا ہم کیا جواب دیں. تو ان کو اہل علم یہ بات کہیں گے کہ یہ کہو کہ پروردگار ہم نے یہ ساری جو صعوبتیں برداشت کی تھیں، جو عبادات اور ریاضات کی تھی، جس کے نتیجے میں تو نے ہمیں کرم اور رحمت سے نوازا اور جنت عطا فرما دی، تو ہم نے یہ سب کچھ جو ہے جنت کے حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ تیرے دیدار کو اور تجھ کو جو ہے ملنے کے خواہش کی وجہ سے جو ہے ہم نے یہ عبادات کی تھی. پروردگار ہمیں اپنا دیدار عطا فرما. تو قیامت میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنا دیدار نصیب کرے گا وہ روزہ دار ہوگا، کہ جس نے روزے رکھے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے دیدار سے اس کو مشرف فرمائے گا. دوسرے، پروردگار عالم جل شانہ و عم والہ نے جنت کے مختلف دروازے رکھے ہوئے ہیں. ایک دروازے کا نام ہے ریان، اور اس دروازے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف روزے دار اللہ تعالیٰ کی حضور میں جو ہے وہ داخل ہوتے جائیں گے، اور جنت کے اس دروازے سے جو اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا. گویا پوری جو اس وقت کائنات وہاں موجود ہوگی، آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے لے کر حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے مومنین ہوں گے ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دروازے سے داخل کرے گا. تو پوری جو آخرت کا مجمع ہوگا ان کے نظروں میں ان کو ایک اہمیت حاصل ہوگی کہ وہ اس دروازے سے جا رہے ہیں جو خاص روزہ داروں کے لیے مقرر کیا گیا ہے. اب یہ کتنی اہمیت کی بات ہے کہ اس افراتفری کے عالم میں، اس آشوب مقام پر جہاں جو ہے ہر ایک کو نفسی نفسی ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، وہاں روزہ داروں کو اللہ تعالیٰ اعزاز اور اکرام کے ساتھ ایک خاص دروازے سے گزارے گا تاکہ پوری جتنے بھی اس وقت آخرت کے کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ سب کے سب دیکھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے والے ہیں اور سب سے پہلے ان کو داخل کرے گا. اور حضور فرماتے ہیں کہ نوم الصائم عبادت وصمتہ تسبیح ودعاؤہ مستجاب، کہ روزے دار کا سونا جو ہے وہ بھی عبادت میں شامل ہے. یعنی وہ اب سویا ہوا ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ روزہ نہ تلاوت کر رہا ہے، کوئی اور عبادت نہیں کر رہا، لیکن سویا ہوا ہے روزے کی حالت میں. تو فرماتے ہیں کہ نوم الصائم عبادت، کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. وَصُمْتُهُ تَسْبِيحٌ، اور جب وہ سانس لے رہا ہے، سانس تو وہ اپنی زندگی کے برقرار رکھنے کے لیے، آکسیجن کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ لے رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو تسبیح میں شمار کر رہا ہے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کر رہا ہے. وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، اور اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا. یہی وجہ ہے کہ افطار کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ تم اپنی خاص دعائیں اس وقت مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے پروردگار عالم اس دسترخوان پر جب تک تم نے روزہ نہیں کھولا اس وقت تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ میرا بندہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو. تو اس وقت میں وہ دعا کا خاص وقت ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو بھی حاصل کرنا چاہیے اور رمضان المبارک کی ان برکات اور رحمتوں سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. انوار رمضان کے اس سلسلہ گفتگو میں انوار بیان کے تحت سن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ناظرین نے اس کو سماعت کیا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. پروردگار عالم سب پر اپنی برکتوں اور رحمتوں کے دروازوں کو کشادہ فرمائے. یہ ٹرانسمیشن پہنچانے میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرمائے. رمضان المبارک کے ان مبارک ایام میں جہاں پروردگار عالم کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے،
حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ دار جب روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ جس نے میری خوشنودی کے لیے اس روزے کو مکمل کیا ہے، اب یہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو۔ پروردگار عالم اس موقع پر کسی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے ان ایام کی برکات اور رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ جن جن لوگوں نے اس ٹرانسمیشن کو آپ کی خدمت میں اور ناظرین تک پہنچانے میں خدمات انجام دی ہیں، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو دینی اور دنیوی مشکلات سے اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرمائے، اور پروردگار عالم K21 کی خصوصی نشریات انوار رمضان میں جو سیگمنٹ انوار بیان کے عنوان سے آپ کی خدمت پہ پیش کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ دیکھو